अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज सोमवार का दिन, हफ्ते का पहला प्रोग्राम। खुशखबरी ये है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मुलाकात हो गई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। जो टेंशन पैदा हुई थी, जो मामला ख़राब हुए थे, उनको सुधार लिया गया है। और आज क्या बातचीत हुई, एक जॉइंट इसके ऊपर इलामिया भी सामने आ गए। बात करेंगे इसके ऊपर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इसके साथ साथ ज़ाहिर है जो सियासी जमातें हैं अपने अपने मंशूर के साथ आगे हैं मैदान अमल के अंदर। बिलाखिर जो है तवील इंतजार फरमाइए के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना मंशूर जो दे दिया है, उसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या कोई क्या कहा जाता है कि वो कट पेस्ट ही सारे का सारा हुआ है। चौधरी साहब से बात करेंगे। और चूंकि चौधरी साहब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टी अब हसन तो नहीं मानते हुए है मौजूद, लेकिन वो कहते हैं हम पार्टी के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने अपना मंशूर दिया है। उनके मंशूर के अंदर कौन सी कोई चंद एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिक किस्म की चीजें हैं, वो क्या रिफॉर्म्स चाह रहे हैं पाकिस्तान के ओवरऑल जो सिस्टम है पाकिस्तान का, पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरियत, उसके अंदर कुछ तब्दीलियों का उन्होंने जिक्र किया है। टर्म नेशनल असेंबली की कम, डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए सेनेट के और प्राइम मिनिस्टर के, वो किस तरह होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी सबसे पहली स्टोरी नाजरीन, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला आया था, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान को वापस लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसले ज़ाहिर का फैसला था, उसको ही कायम रखा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जो है बल्ले का निशान ले लिया गया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उसके बाद से ऑनवर्ड हमने देखा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर रद्द अमल दिया गया, सहाफियों की तरफ से, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफी हैं उनकी तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से, और सोशल मीडिया भी ज़ाहिर उसके ऊपर बरारा सारे मामला उस पर रहे। बाद में जो निगरान हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन लिया और एक GIT बनाई, और GIT ने काम करते हुए सारी इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने कुछ जो है जो माजी का तो ट्विटर था, अब जो एक्स हैंडल है उसके जो कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, यूट्यूब चैनल के कुछ जो है चैनल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, और कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए काफी लोगों को उसके ऊपर नोटिस इशू किए गए कि जनाब आए बताएं आपने ये क्यों ये इस फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, तज़हीक किया है आपने जज साहिबान की, आपने जो है जुडिशरी के ऊपर बराह रास्त हमला किया है अपने अल्फाज के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है एक जो केस माजी के अंदर एक वैसे पिटीशन हुई थी, हसन से हम जानेंगे वो क्या पिटीशन थी, उसी के ऊपर जो है आज हेयरिंग हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर इस मामले को लेके ज़ाहिर है काफी ज्यादा सहाफियों को, 35 के करीब सहाफी हैं जिनको नोटिस इशू हुए हैं FIA के कि आए पेश हों और बताएं कि आपने ये जो आपका रद्द अमल था वो आपने क्यों दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो आज की कार्रवाई है उसका भी जो भी फैसला होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन जो रिमार्क्स थे वो आपके सामने रख देते हैं। 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हेड किया इस बेंच को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने इस जो केस की आज हेयरिंग की। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स हैं। तनकीद करने पर सहाफियों को जारी नोटिस फौरी वापस लिए जाएं, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का हुक्म। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूं, आजादी सहाफत आइन में है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स, दिल खोल कर तनकीद करें, तनकीद से ही इस्लाह होती है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। गलती करता हूं, गलती करता रहूंगा, इससे मुबर्रा नहीं हूं। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि तनकीद रोककर सुप्रीम कोर्ट या मेरा बरा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा करके आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके रिमार्क्स और चीफ जस्टिस साहब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किसी भी सहाफी या आम आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स हैं। फैसले को गैर आईनी और गलत कहना तौहीन अदालत नहीं होता, ये भी काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया। फैसलों पर नाजायज तनकीद की भी इजाजत होनी चाहिए, होती है। तनकीद पर किसी पर पर्चा नहीं करवाएंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने वफाकी हुकूमत को हदायत कर दी है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी भी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने तलब किए गए सहाफियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने
صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از حد نوٹس کی سماعت کل تک کی۔ راجہ محسن صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ اسپیشل جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ جو کاروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ایک تاثر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے نوٹسز ایشو کیے ہیں اس کے اوپر کاروائی روک دی جائے۔ حکم ہے، یہ جو ریمارکس ہیں ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھانا ہے، کل دوبارہ ہیئرنگ ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی حکم نامہ جو آج کی کاروائی ہوئی ہے اس کے اوپر ان رائٹنگ آ گیا ہے؟ کیونکہ میں کچھ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ لوگ ریئیکشن یہ دے رہے ہیں کہ وہ جو نوٹسز ایشو ہوئے وہ ایز اٹ از موجود ہیں، ایف آئی اے کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا، اور ایف آئی اے جو ہے متعلقہ صحافیوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو متعلقہ ان کو تاریخیں دی گئی ہیں ان کے اوپر ان کو پیش ہونے کا حکم ہے۔ ذرا تھوڑی سی ہمیں بتا دیجئے گا کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے ان نوٹسز کا؟ دیکھیے، نوٹسز اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں اور حکم نامے میں بھی یہ چیز کہی ہے کہ صرف فیصلوں پر تنقید کی وجہ سے کسی جو صحافی ہے اس کے خلاف کارروائی سے روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل سے اس متعلق انڈرٹیکنگ بھی لی گئی ہے، لیکن جہاں تک نوٹسز کا سوال ہے جو آپ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا نوٹسز اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو نوٹسز اپنی جگہ پر بالکل موجود ہیں، اور کل سے جو صحافی ہیں وہ اپنے جو نوٹس میں دیا گیا ٹائم ہے اور مقررہ جگہ ہے اس پر پیش ہونا بھی شروع ہوں گے۔ آج جو حکم نامے میں جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ عدالت کی جانب سے ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور وہ ملاقات بھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی، پریس ایسوسی ایشن اور دیگر جو سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹرز کی جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور نوٹسز بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کل سے یہ صحافی جہاں جہاں پر ان کو بلایا گیا ہے یہ دفاتر میں، وہاں پر پیش ہونا بھی شروع ہوں گے۔ عدالت کی جانب سے جو یہ کیونکہ معاملہ 2021 کا تھا تو عدالت نے صحافیوں اسد طور، متی اللہ جان، عمران شفقت اور عامر میر پر جو تشدد کے خلاف کارروائی پر رپورٹ بھی طلب کی ہے، اور یہ بھی پوچھا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم نامے میں کہ بتایا جائے کہ ان مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر یہ اس چیز کو بھی یقینی بنائے کہ ایف آئی اے کی جانب سے جاری نوٹسز سے جو ہے وہ انہیں ایک تو آگاہ کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہ تنقید کرنا ہر شہری اور ہر صحافی کا حق ہے۔ اور اچھا حسن، ہمارے راجہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، میں حسن ایوب کے پاس جاتا ہوں۔ یہ نوٹسز کا کیا سٹیٹس ابھی موجود ہیں؟ یہ کاروائی اس کے اوپر چلے گی؟ آپ کی بات ہوئی کسی سے؟ نہیں، جس ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں راجہ محسن صاحب، تو میں پہلے سے ہی اٹارنی جنرل فار پاکستان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے چیمبر کے اندر، تو پھر یہ ملاقات کے لیے جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے نمائندہ ہیں یہ بھی وہاں پر آ گئے تھے، تو آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ۔ یو سپروائز؟ میں سپروائز نہیں کیا جی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، کیونکہ میرا پرانا تعلق ہے ان سے، اور میں کسی معاملے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ، آپ کو پتا ہے کہ جو لیگل میٹرز کے اوپر میں ان سے ایڈوائز دیتا رہتا ہوں، تو دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ لیتا ہوں جی، دیتا نہیں ہوں۔ 160 بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ ون آف دا ٹاپ لائرز آف دا کنٹری اور پرنسپل جو لا آفیسر ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کی، وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور امان صاحب ہیں۔ یہ 160 کے نوٹس ہیں، اس میں بیسیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر اس نوٹس کو ختم بھی کرنا ہوگا تو ایک مرتبہ کم سے کم جس کو یہ نوٹس ہوا ہے اس نے پیش لازمی ہونا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی انٹل کہ انلیس سپریم کورٹ ان کو ختم کر دے، کوش کر دے، تو وہ ایک اس کی ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ریمارکس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور سارا دن ٹیلی ویژن کے اوپر چل بھی رہا ہے، تنقید کرنے والے صحافیوں کو جاری نوٹس فوری واپس لیے جائیں۔ چیف واپس لیے جا نہیں سکتے انٹل کہ انلیس یہ بات ہوئی وہاں پہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں، تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمیونیکیشن میں شاید جو ہے وہ اس صحیح طریقے سے بات پاس نہیں ہو سکی۔ اس میں اب جن لوگوں نے آرڈر کے اوپر یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر تو تنقید کی ہے، ججمنٹ کے اوپر، اس حد تک تو بات جا سکتی ہے، جائز چاہے ناجائز۔ لیکن اگر کسی نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، کسی نے تضحیق کی ہے، تو تضحیق والوں کے لیے معافی نہیں ہے جی، وہ پھر ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس معاملے کے اندر جو 160 کو نوٹس جاری ہوا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، وہ سب کو حاضر ہونا پڑے گا، سب کو حاضر ہونا پڑے گا، اور جن لوگوں نے آج حاضر ہونا تھا وہ کل بھی حاضر شاید نہ ہوں۔ اس کے بعد ڈیٹس جب کیس ختم ہوگا تو اس کے بعد ان کو دوبارہ
جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دے گا. بنیادی طور پر ایکسپلین کیا کرتا ہے؟ 160 ایکسپلین یہ کرتا ہے جی جو اب آپ کا ایشو آ گیا سپوزٹلی کوئی آپ کے اوپر الزام آ گیا, انکوائری کرتی ہے. ایف آئی اے کا اور پولیس کا کام کا تھوڑا فنکشن فرق ہوتا ہے. پولیس پہلے ایف آئی آر کرتی ہے اور پھر آپ اس معاملے کی انکوائری ہوتی ہے. ایف آئی اے پہلے انکوائری کرتی ہے, نوٹس کرتی ہے, اور نوٹس کرنے کے بعد جب اگر سیٹسفائی نہ کر سکیں آپ آئی او کو, تو پھر وہ ایف آئی آر رجسٹر بعد میں ہوتی ہے. تو یہ انکوائری کے بعد پولیس والوں کو بھی انسٹرکشن اب یہی ہوتی ہیں کہ پہلے انیشیل انکوائری کرنے کے بعد ہی فائنل ایف تو آئی آر. پھر یہ بیسیکلی اس پہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ آپ کا ہے, بالکل صحیح, یا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ آپ کا ہے. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا موقف ہے, وہ مانتے ہیں یا وہ انکار کرتے ہیں. راجہ محسن یہ بتائیے گا کہ پھر یہ آج سارا دن ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر یہ چلتا رہا کہ جی آپ حکم یہ واپس لے لیں نوٹسز گورنمنٹ, اور یہ جو ریمارکس آپ کو سنائے کہ اٹارنی جنرل کو بھی مخاطب ہو کے چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہماری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. آئین کے اندر تحفظ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل, جو آئین کے آرٹیکل 19 کا بھی ذکر کیا آج ہیئرنگ کے دوران. تو پھر یہ کیا وجہ بنی کہ ابھی تک کوئی ان رائٹنگ ججمنٹ آ گئی ہے جو آج کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر جو ہے آرڈر آف دا ڈے آیا ہے؟ دیکھیں ابھی ریٹرن آرڈر تو آنا ہے اس حوالے سے, لیکن میں تھوڑی سی اس میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ریمارکس اور جو تحریری حکم نامہ عدالت میں لکھوایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر معاملہ صرف تنقید کی حد تک یعنی ججمنٹ پر تنقید کی حد تک ہے تو پھر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. باقی حسن بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے تصدیق کی ہے, اگر کسی نے وہ لائن کراس کی ہے, تو پھر دیکھیں اس کے اوپر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو پھر قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہے وہ اس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا, جو بھی قانون کا ایک عمل ہے وہ تو ہوگا. لیکن اگر صرف ججمنٹ پر تنقید کی بات ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بذریعہ ریمارکس یہ چیز کہی ہے کہ میں تنقید کو ویلکم کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں غلطیاں کرتا رہتا ہوں, غلطیاں کرتا ہوں اور شاید کرتا رہوں گا کیونکہ میں ایک انسان ہوں, غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوں, لیکن میں جو تنقید ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ جو اب تنقید اور تضحیق کے درمیان جو فرق ہے, جو ڈسٹنکشن ہوگی, یہ ایف آئی اے کرے گی یا پھر یہ جو کیس چل پڑا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سارے کا سارا مدعا لے کے جایا جائے گا؟ دیکھیں اب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل دوبارہ سماعت ہے اس معاملے کی. آج جو صحافی وہاں پر پیش ہوئے انہوں نے تحریری طور پہ کوئی چیز وہاں پر پیش نہیں تھی کی, کوئی سی اے میں وہاں پر فائل نہیں کی گئی تھی. کل امکان یہی ہے کہ صحافیوں کی طرف سے بھی یہ جمع کروائی جائے گی رپورٹ. ایک تو تمام تر تفصیلات, ناموں مکمل جتنی اس وقت دستیاب تفصیلات ہیں وہ بھی جمع کروائی جائیں گی. پھر جو اصل میں پریئر ہے جو صحافتی تنظیموں کی وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی جائے گی. اس کے بعد عدالت اس معاملے پر جو ہے چلیں چوئی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں شامل گفتگو. لیکن میرا سوال لے لیجئے گا, آج شہید ارشد شریف کا جو کیس ہے, سابقہ چیف جسٹس صاحب ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ کچھ ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں, اس حوالے سے بھی وہاں پہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ وہ کیس بھی چیف جسٹس صاحب آپ کے موجود ہے تو اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے. جی چوئی صاحب آپ بھی سوال کر لیں, اور یہ محسن یہ سوال کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. جی چوئی صاحب. محسن صاحب یہ فرمائیں کہ آیا آزادی اظہار پر, فریڈم آف ایکسپریشن پر, میڈیا, سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کوئی ہو, ان کے اوپر جو پابندیاں اور ان پر جو ہیوی ہینڈ سے آنے کا جو پلان ہے, اس میں اس نوٹس کا جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی تنقید پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس سے ریاستی ادارے اور ریاست پیچھے ہٹے گی یا وہ بھاگتے جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے؟ جواب دیں گے. جی رائے محسن صاحب. سر معذرت میں سوال سن نہیں سکا. اچھا, وہ چوئی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے تو واضح ریمارکس ہیں, واضح احکامات ہیں, تو کیا حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر کان دھرے گی یا پھر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور پھر چیف جسٹس صاحب حکومت کے پیچھے رہیں گے کہ آپ کیا غلط کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہر ادارے اپنے اپنے جو ہے وہ مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہا ہے, اور ہمیشہ سے ان کا موقف بھی یہی رہا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتا رہے. تو لہٰذا وہ جو یہ کارروائی چل رہی ہے اس حد تک جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ذات پہ کسی بھی قسم, انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا اپنے ریمارکس میں کہ میں انفیئر کرٹیسزم کو بھی ویلکم کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ باقی جو اداروں کا کام ہے وہ تو وہ کریں گے. اور دیکھیں اگر بات وہی ہے کہ اگر کسی نے صرف ججمنٹ کی حد تک تنقید کی ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اگر تصدیق کا معاملہ جہاں پہ ہوگا, کسی نے لائن کراس کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے.
بہت سے لوگوں کو. اچھا وہ شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے میں آپ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی آج؟ دیکھیں اس حوالے سے صحافی متی اللہ جان جب روسٹرم پر آئے تو انہوں نے یہ استدعا کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے ان کا کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے تو وہ بھی ٹیک اپ کیا جائے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کیس جو ہے وہ دوسرا بینچ سنتا رہے, وہ اس کیس کی فائل کو منگواتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اور شاید آئندہ سماعت پر اسی کیس کی سماعت کے دوران ہی اس معاملے کو بھی ارشد شریف کیس کو بھی جو ہے وہ اسی ساتھ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. تو یہ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں محسن, آپ بھی سن لیں. شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ موقع یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد والا وقت تھا, تو مجھے اطلاع ملتی ہے جی کہ ہمارا جو جہاں میڈیا ٹاک ہوتی ہے نا سپریم کورٹ کے باہر, تو وہاں پر کچھ لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو دیکھیں کون لڑ رہے ہیں. تو مجھ سے پہلے جب میں نے بتایا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ایک صحافی اور تھے, تو وہ مجھ سے پہلے بھاگے وہاں پہنچ گئے. تو میں تھوڑا سا کسی کو بتا رہا تھا کہ بھئی بات لڑائی ہوئی ہے تو میں باہر جا رہا ہوں, تو پیچھے ذرا آپ سننا نوٹ کرنا ہے. جب باہر گئے تو وہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی, تو فواد چودھری صاحب کی اور متی اللہ جان صاحب آپس میں الجھ پڑے تھے. لیکن دیر میں جب میں پہنچا ہوا تھا تو وہاں پر جو صحافی مجھ سے پہلے گئے تھے تو وہ مطلب یہ نعرے لگا رہے تھے کہ زندہ ہیں صحافی, زندہ ہیں, کوڑے بھی کھا کر زندہ ہیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا معاملہ کیا ہے, لڑائی کس بات کی ہے, تو وہ کہتا مجھے نہیں پتا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا واقعی نہیں پتا, کہتا ہے بالکل نہیں پتا. تو یعنی ہمارے صحافی بھی آزادی صحافت کے اوپر ہمارے حملہ ہو جاتا ہے, لیکن مطلب کچھ چیز آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی اور ہم اس کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن تنقید کریں, ججمنٹ کے اوپر کریں. آپ ججز کا اگر کوئی ایسا انفیئر ایکشن ہے لیکن انفیئر نہیں, بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیف جسٹس ہے اس کا عہدہ ہے, سب جوڈیس ایشو پر ہی بات کر رہے تھے آدھے گھنٹے سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ججمنٹ جو ہے نا, ججمنٹل ہونا میرا اور آپ کا, چوئی صاحب کا کہ جی کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے, لیٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ, کیونکہ یہ تھوڑا سا میری بات کریں, مجھے بات کریں. اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی تصدیق میں آ جاتے ہیں, ہم باتیں اپنی آزادی کے اوپر آ جاتے ہیں, جی ہم نے کوئی قانون توڑا کیونکہ ہم صحافی ہیں اس لیے ہمیں چھوڑ دیا جائے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. قانون کے مطابق اگر کسی نے انفیئر بھی تنقید کی ہے, تو اس کو کلین چٹ ملے گی. اور اگر کسی نے تضحیک کی ہے, ٹھیک ہے, تضحیک کی ہے, ادارے کو ملائن کی ہے اور اپنی ڈومین سے ہٹ کر کی ہے اور ججمنٹ کے اوپر نہیں کی, ادارے کے اوپر یا کسی جج پر کی ہے, تو پھر اس کو اس میوزک کو فیس کرنا پڑے گا. قانون کے مطابق اس کو کارروائی کا سامنا ہوگا. یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ناظرین موجود ہے. جتنا ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے آئین کی جو ہے بحالی کے لیے کام کیا ہے. آئین کا انہوں نے کہا سپریم ہے, آئین سپریمیسی جو ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے. اور یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں نا, اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ویسٹ کے اندر آپ حالیہ جو ہے سپریم کورٹ آف یو ایس امریکہ کی انہوں نے جو ججمنٹس دیں اس کے اوپر وہاں پہ جو کامنٹس ہوئے جو بھی ہوا, تو لیکن یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے اس کو کامنٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو ہمارے اعلی عدلیہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, باقی ججز صاحبان ہیں, دے اسپیک تھرو دا ججمنٹس. اور آج کل جو ججمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اب بات ہو سکتی ہے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جو ہے ایک جو انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اندر چوئی صاحب تاحیات قائد کو اچھا ویلکم ملا, لیکن یہ حسن ایوب کی جو ایریا ہے, یہ جو وادی ہے, یہ جو لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں پنڈی کے اندر, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل جان بوجھ کے ایک بیک سٹیپ کیا گیا. حقائق کیا ہیں اس کے پیچھے, کیا وجہ بنی کہ پنڈی کا جو اتنا بہت ہی ایک لیک لسٹر شو رہا, اور سیالکوٹ کا جو ہے ایز کمپیئر ٹو راول پنڈی تو کافی اچھا شو تھا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چوئی صاحب, میرا سابقہ جو اخبار ہے ڈان, اس کی ہیڈ لائن ہے پی ایم این ایس پاور شو ان پنڈی اے ڈیمپ اسکویب. مین وائل جو ہماری سیرش ہیں ریسرچر, ان سے کہوں گا یہ ڈیمپ اسکویب کا جو ہے نا گوگل کے اوپر ترجمہ نکال لیں گے, بنیادی طور پر اردو میں اس کا معنی کیا ہے. اور اسی طرح دنیا جو اخبار کے اندر خبر چھپی ہے, لیاقت باغ جلسہ میں کم تعداد, شہباز مختصر تقریر کر کے چلے گئے, 2000 کے قریب افسران, پولیس اہلکار, سنائپر تعینات, کمانڈوز, ڈولفن کا گشت, یہ جناب اعلیٰ سارے کے سارے معاملات ہیں. تو میں بنیادی طور پر ظاہر ہے اوور دا ویکینڈ آپ کو پتا ہے چھٹی ہوتی ہے, تو کافی زیادہ جو ہے جو ہے جلسے جلوس ہوئے پورے ملک کے اندر ساری سیاسی جماعتوں نے. خاور صاحب جی جو صاحب, تو آپ جب وہاں گئے اور کچھ کرسیاں جب اپنا منہ چڑھا رہی تھی جلسے والوں کا, تو اس کے بعد آپ کو ادھر ادھر سے اب گواہیاں کیا لیتے پھر رہے ہیں؟ آپ کو جو یہ
اپنا عشق ہے، مطلب تاحیات قائد سے وہ آپ کو چین نہیں لینے دیتا، میرا خیال ہے۔ نہیں چوہدری صاحب، میں تو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے مجھے یاد ہے کہ جب 2017 کے اندر واقعہ ہوا تھا، مجھے کیوں نکالے کی کمپین شروع کی تھی، تب بھی راولپنڈی کے اندر ہم نے رپورٹنگ بھی کی تھی کہ جو تاحیات قائد ناخوش گئے تھے۔ اب قائد تو نہیں آئے، ظاہر ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون آئے ہیں، سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ ہم نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج بھی، بدن بولی اسٹیج کے اوپر کافی وہ اس طرح کی امپریسو نہیں تھی، ہی واز ان ہیپی۔ وجہ کیا بنی اتنا، مطلب یہ کتنی سیٹیں ہیں یہاں پہ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی؟ پبلک اب تو نالج ہے، یہ تو ہر بندے کو معلوم ہے۔ کیا وجہ؟ 2 دن بعد سر جاننا چاہ رہے ہیں نا، لڑائی ہے جی اندر وہاں پر کس کس کی؟ اس میں جی بیسکلی ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ناصر بٹ لیں، تو وہ ٹکٹ پھر حنیف عباسی صاحب نے لے لیا، ناصر بٹ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا۔ لیکن حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بھی، اور ایون کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اب ملک ابرار صاحب کا اور چودھری تنویر صاحب کا بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے زیادہ، تو وہاں پر بھی گروپنگ ہے۔ اور بیسکلی اگر اس جلسے کو دیکھیں، لیاقت باغ والا جلسہ جو ہے بہت زیادہ کمزور جلسہ تھا جی۔ میں تو آج تک جتنے جلسے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ یعنی کہتے ہیں کہ اور انتخابات کے اتنے نزدیک اتنا جو ہے ماٹھا قسم کا جلسہ میں نے نہیں دیکھا مسلم لیگ نواز کا۔ ایک حلقے کا جلسہ بھی شاید جو ہے نا اتنا یا اس سے بڑا ہو سکتا تھا، یہ تو کم سے کم جو ہے 3 حلقوں کا جلسہ تھا، راولپنڈی کے 3 حلقوں کا۔ جب اس میں اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو ایک اور جلسہ ہونا ہے راولپنڈی سے متعلق وہ مری میں ہے، اور وہ مری کا جلسہ جو ہے اس میں جو تاحیات قائد آپ کے محمد نواز شریف صاحب جو سابق پرائم منسٹر ہے وہ بھی آئیں گے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر تشریف لائیں گے، چیف آرگنائزر جو چیف آرگنائزر ہیں جی۔ لیکن آپ کے قائد تو تاحیات قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہیں نا جی، بے شک، انہوں نے آگے جلسہ کرنا ہے۔ تو یہ سوال اس پہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، حسن ایوب نے صحیح بتایا، آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ جناب اعلیٰ جو اس کیمرے کے سامنے وہ جو کوئی خالی کرسیاں ہیں وہ منہ چڑھا رہی تھیں، ظاہر ہے وہاں پہ جو لوگ تھے ہی نہیں، جو آفیشیل رپورٹس ہمارے سامنے آئیں وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہ بھی ہمارے سامنے تھیں۔ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک توتی بول رہا ہے، جس انداز سے وہ پورے ملک کے اندر ظاہر ہے ایک ان کے لیے ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، باقی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ذرا زیادہ ان کے حق میں ہے، تو لوگوں کا وہاں پہ چھٹی والے دن آنا بنتا تھا اور آنا چاہیے بھی تھا، اور ظاہر ہے بڑی پبلسٹی بھی تو کرتے ہیں نا کہ جلسہ ہے، یہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، نہیں وہ تو پبلسٹی نہیں کی، اچھا تو کوئی اخبار میں اشتہار نہیں دیا، کوئی انہوں نے اس طرح کی چیز نہیں کی۔ ایسی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا، جب ہوتا ہے بلاول صاحب کا جلسہ تھا تو آدھے پاکستان کو معلوم تھا کہ بلاول لیاقت باغ آ رہے ہیں۔ 4 دن ہو گئے نا ویسے حسن ایوب، سارے اخبار دے اتنے پہلا پیج جڑا ایک ہی بھریا ہوندا ویسے انہاں دا پاکستان مسلم۔ اچھا نہیں ویسے اچھا جو صاحب میرا سوال اگر آپ سن پا رہے ہیں مجھے، وہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے اندر اگر اندرونی اختلافات اس لیول کے ہیں کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ تاحیات قائد ملک کے اندر موجود ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کے اگر کمپین کر رہے ہوتے تو سمجھ آتی تھی، سارے لوگوں سے ملاقات ہے، تو ہی شوڈ ہیو ٹیکن مطلب سیریس نوٹس آف دس نا، مطلب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کلان کو پھر بلائیے، ملک چلانا ہے، آگے لے کے جانا ہے، اور ظاہر ہے خوشخبری ہمیں حسن ایوب نے سنا دی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ادھر سے ادھر کرسیوں پہ بندے آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے، سو لڑائیاں اس طرح کی ختم ہونی چاہیے۔ بھی حالت نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کو میں نے ہفتہ پہلے جب لاہور میں میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یہاں جلوس جلسہ کر رہے تھے لاہور میں، تو میں نے کہا کہ وہیں سے گاڑی کے اندر سے میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، اور دونوں کے جو ان کے خاندانی ذرائع ہے انہوں نے جو رپورٹنگ دی، جس کو میں ہلکا سا اشارہ بھی کیا آپ کو، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ آپ کے تو اوپر اب نون لیگ کا عشق سوار ہے، کیا بات کہ جب کس طرح 8 آئے ان کے حق میں ریزلٹ اناؤنس کیے جائیں، ووٹ کس نے کس کو ڈالا نہیں ڈالا اس کو یعنی چھوڑو، بس یک طرفہ، تو اس لیے آپ سننے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف نے کہا کہ تم نے ہمارا بیڑا گرک کرا دیا پارٹی کا، آج یہ عالم ہے کہ لاہور میں کوئی نہیں ہمارے کہنے پر نکل رہا، آپ پنڈی کا رونا رو رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر جب میں کہتا ہوں اسکولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ بندے لے کے پہنچو، بھائی مان لو کہ نہیں ہے آپ کے پاس 7 لوگ، اب جن کے نکلنے تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا،
خاور صاحب آپ ویسے ہی سیالکوٹ کے جلسے کو بڑا جلسہ کہہ رہے ہیں یا باقی جو ہے وہ برے والا جلسہ بھی جو ہے بھی سنا ہے اچھا خاصا بڑا تھا. تو بات یہ ہے منصورہ کا جو ہے مریم نواز کا جلسہ دیکھیں کتنا کامیاب تھا. جو جلسہ کمزور تھا لاہور کی ریلیز بہت زبردست تھی. جو جلسہ کمزور ہے وہ کمزور ہے. راولپنڈی کا جلسہ واقعی بہت کمزور جلسہ تھا. لیکن اس ایک جلسے کی وجہ سے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں یہ کہہ دینا کہ جناب مسلم لیگ نواز جو ہے غیر مقبول ہو چکی ہے, یہ انفیئر کومنٹ ہے. فیئر کومنٹ یہ بنتا ہے کہ راولپنڈی کا جلسہ ناکام تھا اور اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات یہ ہے جب ناظرین ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ منشور دے دیا ہے بلاخر پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور منشور یہی ہے کہ پاکستان کو نواز دو. ظاہر ہے کہ پاکستان کو واپس تاحیات قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کو واپس دے دو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو نواز دو. اب اس کے اوپر جب یہ بات ہوتی ہے اور جب ظاہر ہے دا کائنڈ آف ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے تو پھر ہلکا سا اشارہ بھی ہو تو پھر جلسے بھرنے چاہیے. اور سیالکوٹ کے جلسے اور باقی جو جگہوں پہ اوپر جلسے بھرے جا رہے ہیں وہ چوہی صاحب نے بھی کچھ حقائق بتائے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, نام بتائیں. آج بھی تیار ہوا 8واں دن ہے. جس انداز سے تھوڑا سا خابر صاحب کیوں نہیں بتاتے آپ؟ 8واں دن ہے بتائیں نا. چوہی صاحب بتاتے ہیں کافی لوگوں کو علم. اچھا چوہی صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے پہلا ہے, ان کی ہیڈ لائن ہے پیٹرول گیس اور بجلی کو سستا کرنے کی حکمت عملی کیا ہوگی. پیٹرول گیس کو سستا کرنے کے لیے زمین اور سمندر میں مقامی تیل اور گیس ذخائر کی تلاش اور پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا. ماشاءاللہ سعودی عرب سے پاکستان میں ریفائنری جو ہے لگانے کا معاہدہ کیا جائے گا اپنے جو 5 سال کے دوران. انرجی ٹریڈنگ کمپنی قائم کی جائے گی تاکہ کم ترین ریٹ پر عالمی مارکیٹ سے گیس خریدی جا سکے. کھانا پکانے کے لیے گیس کی بجائے بجلی کے استعمال کو جو ہے اس کو فروغ دیا جائے گا. سستی بجلی کی جو فراہمی ہے بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی کی جائے گی. غریبوں کو بجلی پر سبسڈی دی جائے گی. سولر انرجی سے بجلی کی پیداوار میں 10,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین مہنگائی اور بے روزگاری کم کرنے اور ترقی کی شرح میں اضافے کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال میں مہنگائی کی شرح 4 سے 6% تک لائی جائے گی. ماشاءاللہ زبردست کام ہے. 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی اور مجموعی شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ 6% پر لانے کا وعدہ کیا جائے گا. یہ ناظرین یہ چیزیں ساری ہیں. اب ظاہر ہے میں جو ایک چیز مسنگ دیکھ رہا تھا اور اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا وہ کامنٹ بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ایک یہ تو سارے گورننس کے ایشوز ہیں. گورننس ڈیفینیٹلی پاکستان کی اس وقت اس کو ایک سیریس جو ہے ایک اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کس طرح جو سارے کا سارا ایک بیٹھا ہوا ہے جو ہے سسٹم اس کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ایک کوئی یونیک ہے کوئی انپریسیڈنٹڈ چیز آپ نے دینی ہے نا کہ ہاؤ ٹو ریفارم دا ہول سسٹم, وہ نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ ماضی میں بھی ہم جو ہے محترم تاحیات قائد کو اسی طرح کے وعدے کرتے ہوئے سنا رہے ہیں. ریسنٹلی دیکھیں کیا کہا تھا ہمارے تاحیات قائد نے. 2017 میں روٹی کتنے کی ملتی تھی؟ 4 روپے کی. آج 20 روپے کی روٹی ملتی ہے یا 25 کی ملتی ہے؟ 25 کی. 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی نواز شریف کے دور میں. 50 روپے کلو چینی کس کے زمانے میں تھی؟ سبزیاں دالیں آٹا کس کے زمانے میں سستا تھا؟ یہ سب مہنگائی سب خرابی یہ نواز شریف کے بعد آ کے ہوئی. نواز شریف کا 2017 زیادہ بہتر تھا یا آج 2023-24 زیادہ بہتر ہے؟ ناظرین اب جو ہے زیادہ تر ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے سم تھنگ مور. اب ظاہر تاحیات قائد لندن میں رہے کہ ملک کے یہ جو مسائل مہنگائی اور یہ سارے معاملات ہیں لیکن کافی اور بھی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے پی ٹی آئی کہہ لیں اس کو ذرا مان لیں, پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بس وہ مفت میں منشور دے رہے ہیں بطور جماعت الیکشنز میں تو نہیں ہے. اچھا منشور ویسے دے رہے ہیں وہ ویسے دیتے رہے ایسے خام خواہ میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نام بھی لیجیے بس اس لیے. اچھا چلیں جو بیرسٹر جوہر صاحب نے ویسے وہ اپنے آپ کو ظاہر نورین فاروق صاحبہ بھی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی تو بیرسٹر جوہر صاحب بھی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں منشور کے ذریعے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی
ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے. اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے. سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے. ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں MPA سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. حسن ایوب صاحب، یور کامنٹس. سر میرا کامنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز میں، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں یہ جماعت نہیں ہے. قومی اسمبلی میں ایک سیٹ آپ کی آنی نہیں ہے. آپ کرنے جا رہے ہیں کیا؟ آئینی ترمیم. یعنی ایک بندہ سوتے ہوئے کہے جی کہ میں جو ہے اٹھوں گا اور میں جب کمرے سے باہر قدم رکھوں گا تو میرا قدم چاند پر ہوگا. مطلب یہ PTI کا جو حساب ہے یہی ہے. آپ بطور جماعت ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ آئینی ترامیم کریں گے، ہم جو ہے وہ سینٹ کی مدت کو 1 سال کمی کریں گے، ہم وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹ کریں گے. ویک اپ، ویک اپ. دے نیڈ ٹو ویک اپ. ہے ہی کوئی نہیں، سچی بات ہے نہیں ہے. تو 2024 کے جو الیکشن ہوں گے 8 فروری میں، اس کے جو نتیجہ آئیں گے اس میں ایک ایسا بھی رکن منتخب نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ میں PTI کا ہوں. جب PTI ہے ہی نہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، چنڈا ہے انہوں نے پاس. چلیں جی کہاں پر. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے. اس کے بعد چوہدری صاحب سے بھی میں لوں گا. اور یہ جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے 2024 8 فروری کے انتخابات کے بعد محترم طاہیات قائد کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چوہدری صاحب، حسن ایوب یہ فرما رہا ہے کہ پلے نہ تیلا تے کر دی میلا میلا، کہ ایک سیٹ جو ہے وہ تو ملنی آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی پارٹی موجود نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیا آئینی ترمیم کرنی ہے تو 4 سے 5 سال، تو 5 سے 10 سال، تو ڈائریکٹ الیکشن. تو یہ بات تو ویسے کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ آزاد امیدوار ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کیا کریں گے ان کا؟ نہیں مطلب ہے یہ تو جو ہر بندہ بہت زیادہ سیاح اور ذہین اور عقل مند ہے ہمارے علاوہ، تو لیکن ان کا شوق کل پورا کر نہیں دیا پوری قوم نے. خیبر سے کراچی اور کراچی سے گوادر سے گلگت تک. 9 میں پارٹ 2 کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے پاس کوئی جو ہے 790 یعنی جگہ پر ریلیز نکالی گئی ہیں کل. چلے ناظرین، 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. اور ظاہر ہے اگر زیادہ تعداد کے اندر آزاد الیکٹ ہوتے ہیں تو دے کین ڈیفینیٹلی فارم اے گروپ. اس کے اوپر تو کافی زیادہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے. آگے بڑھتے ناظرین، جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک بات بار بار کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی. PDM اس وقت ایک حالات و واقعات اس طرح کے تھے، جو ہے اس وقت PTI کی حکومت کا خاتمہ چاہیے تھا، ریاست کو چیلنجز کا سامنا تھا، تو وہ ہم نے ایک کڑوی گولی کھا لی تھی. لیکن اب جو مرضی نتائج ہیں، ہم جو ہے محترم طاہیات قائد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں. سیاست کو انہوں نے اب سیاست نہیں چھوڑا، یہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے. کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ون شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے، مگر حکومت اس کو پاکستان کے عوام نہیں دلوائیں گے. اب عوام جان چکے ہیں کہ کیوں گلی گلی میں شور. ہم تو ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے. میں ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا ہوں. 3 بار ناکام شخص کو ہم کیوں 4تھی دفعہ مان لے؟ ہم نہیں مانتے. ناظرین زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے جب PDM کی حکومت تھی تو یہ حضرات ایک دوسرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے. میرے بھائی سید حمید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں، بڑے بہت کام والے آدمی ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں ان کو ذرا. سردار صاحب سے کا بھی دلی بھی احترام ہے اور ہمارا انکل ڈار صاحب ہے. وقت کا جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے. میں نے کلوز اپ
शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कल एक तकरीर के दौरान जो है रीसेंट तनकीद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उसका जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने तीर और शेर के दरमियान फर्क जाहिर किया। मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है। तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दो, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये बताइएगा कि बिलावल तो बड़ा क्लियर है, हमने 8-10 उनके बयान सुना दिए, इससे ज्यादा तादाद के अंदर वो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, वो जो माजी हो गया, हम 8 फरवरी के बाद इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो क्या ये ज़रदारी साहब कहीं कोई दायरा मामला खराब तो नहीं कर देंगे कि जो आपने बैठ